बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा। जब एक नबी की ज़बान से निकले हुए अल्फाज ने क़ब्र की खामोशी तोड़ दी, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक छोटा सा कस्बा फ़लस्तीन की ज़मीन पर, जहाँ गलियों में खामोशी छाई हुई है और हवा में मातम की बू है। घर के बाहर लोगों का हुजूम है, आंखें भीगी हुई है और दिलों में वो सवाल है जो इंसान ने हमेशा पूछा है, क्या मरने के बाद कोई वापस आ सकता है? और फिर एक नौजवान आता है, सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा, आंखों में ऐसी रोशनी जो आम इंसानों में नहीं होती। वो रुकता है, वो अंदर जाता है, वो कुछ कहता है, और फिर जो होता है उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान कांप उठता है। दूर मीनार, पत्थर की गलियां, ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की तारीख का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा था। रूमी सल्तनत का साया फ़लस्तीन पर पड़ा हुआ था। मजहबी उलमा का एक तबका इक़्तिदार की खातिर हक़ को दबा रहा था, और आम लोग एक ऐसे पैगाम के मुंतज़िर थे जो उनके दिलों की प्यास बुझाए, जो उन्हें बताए कि अल्लाह अभी भी उनके साथ है, अभी भी उन्हें देखता है, अभी भी उन्हें चाहता है। और अल्लाह ने अपनी हिकमत बालिगा से इस वक्त एक ऐसा नबी भेजा जिसकी आमद खुद एक मौजज़ा भी, जिसकी ज़िंदगी मौजज़ों का मजमुआ थी, और जिसके मौजज़ों में सबसे हैरनकुन, सबसे दिल को झंझोड़ देने वाला मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह का ज़िक्र कुरान करीम में 25 मकामात पर आया है। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 1। ये तादाद खुद इस बात की दलील है कि उनका मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बुलंद है। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजज़ात अता किए जो उस वक्त की सबसे बड़ी इंसानी ताकत, तिब और साइंस को चैलेंज करते थे, और इन मौजज़ात में सबसे बड़ा इज़्न इलाही से मुर्दों को दोबारा ज़िंदगी अता करना एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद कोई इनकार नहीं कर सकता था कि ये शख्स अल्लाह का नबी है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी। वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना, उन्हें पाकीज़गी का मर्तबा दिया और उनके बतन से ऐसा नूर पैदा किया जो दुनिया को रोशन करने आया था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और कहा हो जा, और वो हो गए। सूरत आले इमरान 59। जो ज़ात बग़ैर बाप के पैदा कर सकती है, क्या वो मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, और यही इस पूरी कहानी का महवर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो बनी इसराइल में तबाबत का इल्म अपने उरूज पर था। लोग बीमारियों की दवाएं जानते थे, मगर कुछ ऐसी बीमारियां थीं जिनके सामने इंसानी इल्म बेबस था, और एक ऐसी बीमारी थी जिसके आगे हर इंसान हमेशा से हार मानता आया था, और वो थी मौत। अल्लाह ने अपने नबी को मौजज़ात इसलिए दिए कि वो उसी दौर के सबसे बड़े चैलेंज को कबूल करें और अल्लाह की ताकत को साबित करें। तफ़सीर अत-तबरी जिल्द 6। व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। तर्जुमा, और मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करता हूँ। सूरत आले इमरान आयत 49। ये अल्फाज खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं जो उन्होंने बनी इसराइल के सामने कहे। गौर करें इस जुमले पर, अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी ताकत से ज़िंदा करता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने इल्म से ज़िंदा करता हूँ। उन्होंने साफ और वाज़े अल्फाज में कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की ताकत है, मैं तो सिर्फ इसका ज़रिया हूँ। ये एक नबी का कमाल अदब है, और यही वो बात है जो एक नबी को आम इंसान से अलग करती है। रिवायात और तफसीर की कुतुब में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़े पर अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा किया। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 2, अल-बिदाया वन निहाया। इन्हीं में से एक मशहूर वाक़या अल-आज़र या इसी तरह के एक करीबी मरहूम का है जिनकी वफ़ात को कई दिन गुजर चुके थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मैयत के पास गए, अल्लाह से दुआ मांगी, और अल्लाह के इज़्न से वो शख्स दोबारा उठ खड़ा हुआ। तफसीर अल-कुर्तुबी जिल्द 4। ये खबर आग की तरह फैली और बनी इसराइल के दिल कांप उठे। मगर इससे भी ज़्यादा हैरनकुन वाक़या वो है जो साम बिन नूह के क़िस्से से मिलता जुलता है। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगी, और वो शख्स जो कब्र में दफन हो चुका था उठकर बाहर आ गया। अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर। कफन में लिपटा हुआ मगर जिंदा, चलता हुआ, बोलता हुआ लोगों के सामने। वहां खड़े लोगों में से जो लोग देख रहे थे उनमें से कुछ ईमान ले आए,
کچھ ڈر کر بھاگ گئے اور کچھ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ جادو ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ بصری اشارہ، ایک قبرستان، سنہری دھوپ، خاموشی، پھر ایک حرکت، کفن میں سے ہاتھ، لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس معجزے کو بڑی واضح زبان میں بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا تھا، اور اس فہرست میں مردوں کو زندہ کرنا بھی شامل ہے۔ وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، ترجمہ، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکالتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت 110۔ تخرج الموتى، تم مردوں کو نکالتے تھے، یہ فعل مضارع ہے، یعنی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ متعدد بار ہوا۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے اپنے نبی کی کہ یہ معجزہ محض ایک بار نہیں ہوا بلکہ یہ ان کی نبوت کا باقاعدہ حصہ تھا، اور یہ سب بِإِذْنِی، میرے حکم سے تھا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا اپنی رحمت سے، اپنی حکمت سے، اپنے منصوبے کے تحت۔ اب ذرا سوچیں بنی اسرائیل پر اس معجزے کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جو سالوں سے مذہبی علماء کی باتیں سنتے سنتے تھک گئے تھے، جنہیں ظاہری قانون کے بوجھ تلے روحانیت کی تلاش تھی، ان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو موت کو بھی پلٹ سکتا تھا۔ یہ کوئی فلسفیانہ دلیل نہیں تھی، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ ان کے پڑوسی کا بیٹا، ان کے قبیلے کا فلاں آدمی جسے انہوں نے خود دفنایا تھا، وہ واپس آ گیا تھا۔ یہ تجربہ کسی نظریے سے نہیں، صرف ایمان سے ہی ہضم ہو سکتا تھا۔ مگر ساتھ ہی اس معجزے نے ایک اور بات بھی ثابت کی، اور وہ بات آج ہم سب کے لیے اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی مردے کو زندہ کیا، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ سے مانگا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہ اپنی کسی خداوندی کا اعلان نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی خداوندی کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ ایک نبی کا کمال ادب ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ایک نبی کو عام انسان سے الگ کرتی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر خود کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ قرآن کریم میں ایک بہت ہی نازک اور دل کو چھو لینے والا منظر بیان ہوا ہے، وہ منظر جو قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جو میرا حق نہیں۔ سورۃ المائدہ 116۔ یہ ایک نبی کی پاکیزگی ہے، یہ ایک نبی کا ادب ہے، یہ ایک نبی کی توحید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات صرف مردوں کو زندہ کرنے تک محدود نہیں تھے، مگر یہ معجزہ ان سب میں سب سے زیادہ بنیادی ہے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری پر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ انسان بیماری کا علاج ڈھونڈ سکتا ہے، مگر موت کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت دی تو یہ اعلان تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی پلٹ سکتا ہے، حتیٰ کہ قبر کی خاموشی کو بھی توڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کے سب سے مضبوط قانون، موت کے قانون کو بھی معطل کر سکتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے اللہ نے یہ اختیار دیا وہ لازماً اللہ کا مقرب ہے، اس کا برگزیدہ ہے، اس کا نبی ہے۔ مفاتیح الغیب، فخر الدین رازی۔ جو شخص موت کو چیلنج دے وہ یا تو اللہ کا نبی ہوتا ہے یا جھوٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزے دکھائے تو بنی اسرائیل کے سرکاری علماء نے انہیں قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے رہے یہ جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ابلیس کی چال ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اور یہی چیز انہیں سب سے زیادہ ڈراتی تھی، کیونکہ اگر وہ مان لیتے تو ان کی دنیا اور اقتدار دونوں خطرے میں پڑ جاتے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں حق کا سب سے بڑا دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات حق کے سامنے آتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، جلد 2۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور انتہائی اہم واقعہ ہے، اور وہ ہے ان کا خود آسمان پر اٹھایا جانا۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں پکڑنے اور سولی دینے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے انہیں بچا لیا۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورۃ النساء 157، 158۔ وہ نبی جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اللہ نے خود اسے موت سے بچایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کی ایسے حفاظت کرتا ہے جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور اب وہ بات جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، آسمان پر اللہ کی حفاظت میں، اور وہ دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے اس دنیا میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ صحیح بخاری 2222، صحیح مسلم 155۔ جو نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ خود بھی موت سے بلند ہے اللہ کے اذن سے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 158۔ اب ہم اپنے دور میں آتے ہیں، آج کے زمانے میں۔ کیا یہ قصہ صرف تاریخ ہے؟ کیا یہ معجزہ صرف اس وقت کے بنی اسرائیل کے لیے تھا؟ نہیں، یہ قصہ آج بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایمان کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے۔ آج بھی لوگ ہیں جن کی روحانیت اس قدر سو چکی ہے کہ انہیں اللہ کی یاد بھی نہیں آتی۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جسمانی مردوں کو زندہ کیا، وہی اللہ آج بھی روحانی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، توبہ سے، دعا سے، رجوع سے، قرآن سے۔ سوچیں، کیا آپ کا دل کبھی مردہ لگا ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ سے قریبی ختم ہو گئی، نماز میں روح نہیں رہی، دعا میں یقین نہیں رہا؟ یہ روحانی موت ہے، اور اس کا علاج وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی طرف رجوع، اللہ پر توکل۔ اللہ نے جسمانی مردوں کو زندہ کیا، کیا وہ روحانی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو واپس آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم جب مسائل دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتے، یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا، یہ تعلق واپس نہیں آ سکتا، یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ اللہ جس نے مردوں کو زندہ کیا، کیا اس کے لیے کوئی مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی حالت ناقابل تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ان کی سادگی، ان کا زہد اور ان کی دنیا سے بے رغبتی۔ وہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے دنیا کی ہر آسائش کو ترک کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ دنیا کی دولت اور شہرت ان کا مقصد نہیں تھا، اللہ کی رضا ان کا مقصد تھا۔ الزہد، امام احمد بن حنبل۔ اور یہی ہر نبی کی شان ہے، اور یہی ہر سچے مومن کا راستہ ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کی قدرت موت سے بھی بڑی ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں مردوں کو زندگی دی تو وہ آپ کی مردہ امیدوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے، وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو بھی دوبارہ جوڑ سکتا ہے، وہ آپ کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، اس کی طرف رجوع کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس سے مانگیں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ کبھی نہیں تھکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ سنن ترمذی 3373۔ مانگیں، اللہ سے مانگیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگا، جیسے ہر نبی نے مانگا، کیونکہ یہی دعا ہے، یہی عبادت ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آج بھی زندہ ہے، قرآن کی آیات میں، مومنوں کے دلوں میں، اور اس یقین میں جو ہر مسلمان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی سن رہا ہے، وہ آج بھی دے رہا ہے، اور وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اس کا حکم تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ یاسین آیت 82۔
کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اور یہ وہی اللہ ہے جس کے سامنے آج بھی ہمارا سر جھکتا ہے، جس کے سامنے ہم آج بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس پر ہم آج بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اس یقین کے ساتھ جینا ہی ایمان ہے۔